अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के हवाले से हुकूमत के और मौलाना के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक सवा लाख का सवाल है जो डिस्कस किया जा रहा है कि मुज़ाकरात कैसे होंगे और मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, किन शराइत पर होंगे। मौलाना की जो शर्त है, आप लोगों को पता है कि मौलाना इस्तीफ़े के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। इस्तीफ़े से पहले कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। कमेटी बनाई है वज़ीर आज़म ने, तो कमेटी को क्या मैंडेट है, क्या इख्तियार है, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे नहीं देंगे। और हुकूमत तो कहती है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, मौलाना मुतालबात रखें। इसी तरह के जो बाकी जमातें हैं, ज़ाहिर है वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होंगी जो नज़र आ रहा है। तो कैसे फिर मुज़ाकरात कामयाब होंगे? अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा? नतीजतन आज़ादी मार्च ही हमें तो नज़र आ रहा है कि आज़ादी मार्च आएगा। और कहाँ तक आएगा? इस्लामाबाद तक पहुँचे नहीं देंगे नहीं देंगे। हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें पीटीआई की हैं, इजाज़त देंगी नहीं देंगी, लाठीचार्ज होगा, शेलिंग हो रही होगी, रुकावटें हो रही होंगी, कंटेनर पड़े होंगे। क्या सीन होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। अली शेर सीनियर जर्नलिस्ट है, जेयूआई को कवर करते हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तज्जिया भी अच्छा करते हैं, सवाल भी बड़े सख्त करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। अली शेर, नज़र क्या आ रहा है? मुज़ाकरात होते हुए नज़र आ रहे हैं। परवेज़ खट्टर तो कह रहे हैं कि जिरगा लेकर जाएंगे मौलाना के पास। एक तरफ जिरगा अगर लेके जाते हैं तो दूसरी तरफ पीटीआई की जो मौलाना के बकौल नाजायज़ हुकूमत, और उसके साथ फिर अवाम पब्लिक जिनको रेडी किया हुआ है, तैयार किया हुआ है, सियासी जमातें, उनको अहमियत देंगे मौलाना। और डिमांड जो है मौलाना के इस्तीफ़े की, इनको अहमियत देंगे या जिरगे को अहमियत देंगे? नज़र क्या आ रहा है? देखें, हमेशा होता तो इसको एसाब की जंग कहा जाता है, और ख़ासतौर पे सियासत में एसाब जो है वो बहुत अहम होते हैं। ये एसाब की जंग अभी शुरू हुई है और उसका बिल्कुल आगाज़ हुआ है। और अगर ज़ाहिर है सियासी तौर पे देखना पड़ता है कि आपने करना क्या है और किस हद तक जाना है। जहाँ तक हुकूमत की बात है कि हुकूमत ने जो कमेटी बना दी परवेज़ खट्टर की सरबराही में, अभी तो चलो उसके नाम जो है वो उस तरह बाकी नाम नहीं आया, लेकिन उसने इब्तदाई राब्ते करना शुरू किए हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड परवेज़ खट्टर ने कह भी दिया है। इब्तदाई मतलब किससे? उन्होंने कहा है कि हमने मौलाना को पैगाम भिजवाया है, इसी तरह से स्पीकर से मुशावरत की है, चेयरमैन सेनेट से, कुछ और संजीदा सेनेटर जो हैं उनसे। ये परवेज़ खट्टर ने आज पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू में ये बात कही है, तस्दीक की है कि मैंने इब्तदाई राब्ते शुरू कर दिए हैं। और साथ ही साथ मतलब डायरेक्ट मौलाना के साथ अभी नहीं हुआ? उस तरह से नहीं हुआ। हाँ। लेकिन जेयूआई की साइड ने भी इस बात की तस्दीक की है अच्छा। कि राब्ता हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किसका किससे हुआ है, लेकिन हुआ है। एक दूसरी बात ये कि ये जो कमेटी है, बज़ाहिर मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि शायद वो ये जानना चाहती है, और ज़ाहिर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा हथियार होता है लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, तो वो ये पहुंचाना चाहते हो सकते हैं कि मौलाना के मुतालबात जो हैं वो हैं क्या। क्योंकि वो बात मुतालबात की कर रहे हैं। मुतालबे में तो वो जो मौलाना ने इनकार कर दिया कि जी कमेटी शमेटी बनाई है तो आपने बनाई है। कल हम मौजूद थे, अब दोनों वहाँ मौजूद थे जब मौलाना से ने कहा कि इस्तीफे के अलावा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसी तरह से आज हासिल जिंजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी सवाल पे कहा कि इस्तीफा जो है वो बुनियाद है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही कि 31 अक्टूबर के बाद जो है वो देखा जा सकता है या देखेंगे। सवाल यह है कि मुज़ाकराती कमेटी इसके लिए तो नहीं बनाई गई ना कि वो इस्तीफा दें या ना दें या कब दें। इसके लिए तो नहीं बनाई गई। वो बनाई गई है कि आपके इस्तीफे की डिमांड के हक में मुतालबात क्या है। हाँ, ठीक है। जब मौलाना वो मुतालबात सामने रखेंगे, गिनेंगे कि मेरा मुतालबा नंबर 1 ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, अगर आप ये मुतालबात पूरे नहीं करते तो आप इस्तीफा दें। अगर वो उस डिटेल में जाते हैं तो मौलाना फंसते चले जाएंगे। एक बड़ी आपने इम्पॉर्टेंट नुक्ता अभी बताया है जो मुझे बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रही है, वो थोड़ी सी हाईलाइट करनी चाहिए। हासिल बिजन जो ने वाकई ये बात की, तो मौलाना भी यही चाहेंगे कि मुज़ाकरात अगर होते भी हैं तो वो 31 के बाद होंगे। ऐसे ही यानी पहले मार्च आएगा, हर सूरत में मार्च पे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसा ही? ऐसे ही जो मैं अंडरस्टैंड मुझे हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कि मार्च पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मार्च हर सूरत में होना है। 27 से 31 तक जो सीन होना है वो होना है, मुज़ाकरात होंगे बाद में। ज़ाहिर
یہ بہت بڑی امپارٹنٹ ویورز یہ نقطہ ہے کہ مذاکرات مارچ ملتوی کرنے پہ نہیں ہوں گے، اپوزیشن نہیں کرنا چاہ رہی، مذاکرات مارچ کے بعد وزیر اعظم کے استعفے پہ اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہے، اپوزیشن وہ کرنا چاہ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ ان کو مطالبات کی لسٹ میں الجھانا چاہ رہی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ ان کو ایک طرح سے بے نقاب کریں کہ ان کے مطالبات ہیں کیا۔ اب اگر رسول کی بات کی جائے تو مطالبات میں آئے گا کیا کہیں گے؟ یہ تو کوئی مطالبہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا نا لوگوں کی نظر میں کہ جی چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دھاندلی کی پیداوار ہے لہذا آپ استعفیٰ دیں۔ آج بھی پرویز خٹک نے یہ بات کی ہے کہ کیا انہوں نے ہمارے اسی الزام پہ استعفیٰ دیا تھا نواز شریف نے جو ہم دیں، یہ آج اس نے کہا ہے۔ پھر اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ ایک تیسرے فریق کے پاس معاملہ گیا تھا، ریل شریف کے پاس، اور آپ کو یاد ہے طاہر القادری لاہور سے نکلنے سے پہلے کہہ رہا تھا یہ ایکس ہو گئے صاحبوں کو کمرانو، وہ ڈائلاگ ہے نا، مبارک ہو آدھا کام ہو گیا، یہاں پہ بھی کہا تھا، یہاں پہ بھی کہا تھا، اور قبریں بھی کھودی تھی، کفن بھی پہنائے اور چڑھائے تھے، اور اس کے بعد ایف آئی آر جو مارڈر ٹاؤن کی تھی اس پہ راضی ہوئے تھے۔ یہ سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ صاحب کی جنگ میں موت دکھا کر بخار پہ راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دونوں طرف سے سچویشن ویسی ہی مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ استعفیٰ 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 اور پھر کسی جگہ پہ آئیں گے، اور وہ جو ہے وہ مطالبات کی آڑ لے کس استعفے سے وہ یہ پیچھے ہٹ کے کسی چھوٹے مطالبات پہ آئیں گے، آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں بات کیا ہے کہ یہ اگلی چیزوں پہ جب بھی جائے گا، آخر یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ جو موقف دونوں جو پارٹیوں کا موقف ہے وہ اپنے اپنے موقف پر ڈٹی رہیں اور معاملہ حل بھی ہو، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں۔ معاملہ حل کرنے کے لیے کچھ ہمارے پاس اصولی بات یہ ہے کہ سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح ماضی میں جوڈیشل کمیشن بنا تھا، ہو سکتا ہے یہ دوبارہ بن جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نا انتخابی اصلاحات کمیٹی بنی ہوئی ہے پرویز خٹک کے ساتھ۔ کس کے لیے جوڈیشل کمیشن کس چیز کے لیے؟ اسی چیز کے لیے کہ جو اپوزیشن کے الزامات ہیں، اپوزیشن کے لیے اوورال پورے ملک کے ہر حلقے میں داندلی ہوئی ہے، تو بالکل بجائے کمیشن جو بالکل بجائے اس وقت تحقیقات میں تو 50 سال لگ جائیں گے۔ صحیح، اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ وہ سپیسفک حلقوں تک بات نہیں رہی تھی جوڈیشل کمیشن میں، وہاں الیکشن کمیشن کے ریزلٹس کو دیکھ کے پی ٹی آئی کی 4 حلقوں کی ڈیمانڈ تھی، ان کا 4 حلقے نہیں ہے، ان کا تو پورے ملک کے تمام حلقے ہیں۔ وجہ سے ہی لیکن سوال یہ ہے کہ سوائے سپریم کورٹ میں کہ کوئی ایک ادارہ اس ملک میں ایسا ہے جو ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکال سکے۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی پارلیمنٹ کی بنی تھی، اور وہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہے اگرچہ وہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے 1-2 اجلاسوں میں شرکت کی اور پھر کہا کہ میں ان سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ باقی انہوں نے کہا جی ہمیں یہ کمیٹی رزلٹ دینے کے لیے نہیں، ڈیلے کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں اس سے وہ کچھ لینا دینا نہیں۔ اب وہ ایک فورم تھا، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا خورشید شاہ کی وہ بات یاد کریں جب نواز شریف یہی بات پارلیمنٹ میں نہیں مان رہا تھا تحقیقات کی، تو اس نے کہا تھا خورشید شاہ نے اپنی داڑھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں جا کے مت دینا، بالکل ایسا، اور اس کے بعد بھی وہ کہتے تھے میاں صاحب ہم نے آپ کو روکا تھا۔ تو اب بھی یہ جو سچویشن ہے بظاہر جو میرے خیال میں کسی طرح بھی، آج بھی آپ کو یاد ہم نے اس دن مولانا سے پوچھا تھا کہ کیا آرمی چیف کی ثالثی قبول کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے غیر سنجیدہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ آج حاصل بزینجو صاحب سے پوچھا کہ کیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی گنجائش، کوئی چیز جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ہوگی۔ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر استعفیٰ نہ دینے پہ قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، مولانا اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، مارچ ہر صورت میں ہونا ہے، مولانا فی الحال استعفے پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج حاصل بزنجو نے بھی استعفے پہ کہا کہ ہم استعفے سے نیچے کوئی بات کرنی نہیں ہے۔ کل پی ایم ایل این ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے؟ کل پی ایم ایل این اور مولانا کی لاہور میں جو ملاقات ہے، اس کا جو آؤٹ کم آئے گا وہ بھی اسی استعفے پہ ہی آئے گا۔ آپ دیکھ لینا کہ استعفیٰ دے، یہی ہمارا مطالبہ نمبر 1 ہے، استعفیٰ دے اور نئے انتخابات کرائے جائیں۔ بلاول بھی یہ کل ممکن ہے کہ جو 18 کا کارساز پہ جو خطاب کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں سے وہ کوئی ایسی بات کر دیں، یہ ایک متفقہ بات بنتی چلی جائے، یہ پاسبل ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ ایک بات بتائیں، آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، عمران خان استعفیٰ کیوں دیں گے؟
عمران خان کے لیے حکومت چلی جائے, اسمبلیاں ٹوٹ جائیں, جو ہونا ہے ہونے دے, حکومت تو اس کو پلیٹ میں مفت میں ملی ہے نا, حکومت تو کسی اور کی ہے, عمران خان کی تو حکومت ہے نہیں, بظاہر عمران خان ہے, سیدھی سی بات ہے. جو رویہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا, عمران خان کا یا ان کے ساتھیوں کا, وزراء کا, پارلیمنٹ کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ, پبلک کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, غیر سنجیدگی جو دیکھ رہے ہیں, تو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, جو ہونا ہے تباہی ہونے دیں, الٹا ہو جائے سیدھا ہو جائے ملک, ہمیں پرواہ نہیں ہے, حکومت کسی کی ہے بھائی, جائے گی تو ہمارا کیا نقصان ہے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے, سنیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے, یہ جو بات آپ نے کہی ہے, آپ کو وہ الفاظ یاد ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے اور خصوصاً ارسلان بزنجو صاحب کے, چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے وقت, ہم پی ٹی آئی والوں کو نہیں ان کے آقاؤں کو سبق دینا چاہتے ہیں, یاد ہے آپ کو؟ تو پھر آقاؤں نے سبق دیا تھا, سمجھ آئی تھی. ابھی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, جن کی حکومت نہیں ہے اور جن کی حکومت ہے, نہیں یہ پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہوگی کہ بھائی ہمارا تو کچھ ہے, بھائی انہوں نے کہہ دیا ہے پچھلے دن ٹی وی ٹاک شو میں, ٹی وی کے ایک شو میں ایک حکومتی وزیر نے کہا, اس سے یہی بات پوچھی گئی, اس نے کہا جی یہ دھرنا مارچ چارچ سے نپٹنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے, ہمارا ایسے کیا, جن کی حکومت ہے وہ جا کے فیس کریں. صحیح یہی بات ہے کہ ہمارا اسے کیا لینا دینا ہے. تو جب یہ سوچ کے پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوں گے, اقتدار کر رہے ہوں گے, تو ان کو جب پرواہ نہیں ہے, نہ اقتدار کی پرواہ ہے, نہ وزارتوں کی, نہ کوئی قوم کی, نہ ملک کی, ایک سوال کرنے دے, نہ ملک کی, نہ قوم کی, نہ امن و امان کی, نہ معیشت کی, نہ اپوزیشن کی, جب اپنی وزارتوں کی اقتدار کی ضرورت پرواہ نہیں ہے, تو وہ مسئلہ حل کیسے کریں گے؟ یہ مسئلہ پھر آخرکار ان کو ہی حل کرنا پڑے گا, مقتدر قوتوں کو. تو جس کا جواب نہیں آ رہا اور جس خوش فہمی پہ اپوزیشن بیٹھی ہے, آپ کو یاد ہے نا کہ ابھی پریس کانفرنس ختم ہوئی تھی تو ہم کیمرے کے بغیر گپ شپ ہوئی تھی, اس گپ شپ میں کچھ خوش فہمیاں مجھے دکھائی دی, ٹھیک ہے, وہ کچھ امیدیں دکھائی دی کہ وہاں کیا ڈسکس ہو رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ان امیدوں اور خوش فہمیوں کی بنیاد پہ رگڑا نکل جائے اپوزیشن کا. اچھا, یہ کسی میں سب کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کچھ خوش فہمیاں ہیں جن کی بنیاد پہ اپوزیشن کو کچھ ہے. ایک سوال ڈسکس کیا جا رہا ہے, وہ ابھی اس کی کوئی کہیں سے کوئی ٹھوس کوئی رپورٹنگ تو نہیں ہوئی, لیکن ڈسکس ہو رہا ہے مارکیٹ میں, چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں, ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ اصل مقتدر قوتوں نے مذاکرات کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ایسی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس بھی؟ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوا تھا. اچھا, لیکن مولانا جو ہے وہ استعفے سے نیچے آنے کو تیار نہیں تھے. اوکے. اور اس کے بعد دیکھیں حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے, وہ ایک طرف ایک ہاتھ میں پیڑا رکھتی ہیں, دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا رکھتی ہیں. وہ پیڑا ناکام ہوگا تو ڈنڈا آئے گا. ابھی آج حسن بزنجو صاحب نے کیا کہا وہاں, کوٹ اینڈ کوٹ, کوئی ہمیں یہاں نہ آنے دے گا نہ بیٹھنے کے لیے دھرنا دینے دے گا. بالکل صحیح ہے. اور ہمیں اگر حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو ہمیں سڑکیں جام کرنی ہے, ہمیں دھرنا دینا ہے ہمیں, اور ہو سکتا ہے ہماری قیادت کو دھرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے. یہ تو ان کی وہ سوچ ہے نا, ہم خود جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس دن کیا ہونا ہے. تو یہ میں پہلے بھی اپنے ویڈیو اپنے چینلز پہ یہ ڈسکس کر چکا ہوں, اپنی رائے دے چکا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 3 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. سندھ والے فیسلیٹیٹ کر کے سندھ حکومت بارڈر تک تو بھیجے گی, صادق آباد تک. پنجاب سے کیسے پہنچیں گے اسلام آباد تک سندھ والے؟ ایک بات تو یہ پی ٹی آئی روکے گی, اور اسلام آباد تک پہنچنا پورے ملک کے کارکنوں کا بہت مشکل ہوگا. سیدھی سی بات ہے, اسلام آباد پنڈی کے جڑواں شہروں کے کارکنان ادھر لڑائی جھگڑے میں مصروف ہوں گے, ہو سکتا ہے شیلنگ ہو رہی ہو, لاٹھی چارج ہو رہا ہو, پتھرا ہو رہا ہو, اس طرح کا سین ہو. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طور پر ہو, لیکن جو پی ٹی آئی جس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں وزراء وزیر اعلیٰ کے پی کے کہ ہم نہیں نکلنے دیں گے, نکل کے دکھائیں, یہ وہ, اس میں سے لگ رہا ہے کہ کوئی صورتحال اس طرح کی بھی بن سکتی ہے. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد تک پہنچنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن یہ مذاکرات کے ذریعے, انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے کہ بھیا ہم آئیں گے پرامن طور پر, احتجاج کر کے, جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے, یہ کمٹمنٹ جب ظاہر عمران خان اور چودھری نثار والی کمٹمنٹ تو نہیں ہوگی کہ ادھر تک جانے دے ادھر تک جانے دے, یہ سین تو نہیں ہوگا نا. چودھری نثار بعد میں رو رہا تھا کہ یار عمران خان نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, یہ
لیکن مکر گیا، یہ کہا تھا چودھری نثار نے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر سیاسی جماعتیں، میرے- بڑی سنجیدہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے مقتدر قوتوں کے ساتھ یا جو بھی اقتدار میں ہیں ان کے ساتھ، تو اس کے تحت آ سکتے ہیں میرا خیال ہے. شاکر میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اگر یہ ہونا ہوتی نا، اگر یہ ہونا ہوتی تو یہ جو پچھلے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں نا وہ ناکام نہ ہوتے. نہیں، شورٹی، انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے شورٹی کہ بھائی دیکھیں شورٹی میں مولانا پہ اور مولانا کے لوگوں پہ اعتماد نہیں کیا جا رہا کہ وہ یہاں پہ آ جائے اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے جیسے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن وہ سیاسی جماعتیں نون لیگ اور یہ باقی تو کر رہے ہیں. مولانا سے یہی پوچھا ہے آج، جس طرح میں نے حاصل پسنجوں سے بھی پوچھا، پھر مولانا سے بھی یہ سوال کیا تھا، تو مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو خواہش ہے کہ بیٹھے مستقل، لیکن جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی خواہش ایسی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کر کے چلے جائیں، تو ہم ان کے بھی تیاری اور ان کی خواہش کو بھی، مجبوری کو بھی ہم دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیں گے. تو اس میں سے کیا لگ رہا ہے؟ مجھے جو لگ رہا ہے اب تک، اور یہ بات یعنی کچھ انفارمیشن پہ پتا ہے مجھے کچھ چیزوں کا، وہ یہ ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے گا، ان سے مذاکرات کیے جائیں گے، ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے کہ یہ مطالبات ہیں، اس معاملے پہ یہ جو اپنی بات ہے نا بیک زبان کہ تم دھاندلی زدہ ہو تم استعفیٰ دو، اس چورن کو کوئی زیادہ وہ بائی نہیں کرے گا. اس کے پیچھے دلائل لانا پڑیں گے کہ کیوں، اور دلائل جب آئیں گے تو اس کے پیچھے مطالبات کی فہرست آئے گی، مطالبات آئیں گے تو اس کے سلوشن کے لیے فورم آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک منٹ، وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں منظر کی، مجھے جو منظر لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ دھرنا پنڈی اسلام آباد کے ارد تو چلے گا کچھ نہ کچھ ایشو، کیونکہ یہاں مولانا کی باقی روڈ راستے بند ہوں گے، باقی سڑکیں پول ادھر ادھر. اور پھر مولانا کا زیادہ جو ڈائی ہارٹ بندہ ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں ایسا ہے بھی نہیں، وہ مرکز سے بہت دور ہے. آپ سومرو صاحب کا، راشد سومرو صاحب کے حلقے اور بلوچستان، لیکن سلمان غنی کا دنیا ٹی وی پہ میں اس دن تبصرہ سن رہا تھا، دنیا اخبار میں بھی یہ چھپا تھا سلمان غنی کا جو تبصرہ ٹی وی پہ کیا تھا، دنیا ٹی وی پہ. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل، یہ سلمان غنی کیا ہے، بڑے جرنلسٹ ہیں لاہور کے، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے جڑواں شہروں سے 50,000 بندے نکالنا مشکل بات نہیں ہے. تو 50,000 بہت بڑا کراؤڈ ہے. علی شیر 2 شہروں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ایسا ہوگا تو یہ سنیں اگر 20,000 نکال لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی فیکٹس کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے. پنڈی اسلام آباد میں وفاق المدارس کے پاس رجسٹرڈ مدارس کی تعداد ہے 60. کچھ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. اب 60 میں سے ایک ایکسٹینشن ہے کہ مدرسہ ایک ہی ہے، جیسے جامعہ فریدیہ، جامعہ افسا، تو اس کے آگے نیچے 10 11 8 7 5 برانچیں ہیں، لیکن اس کو ایک گنا جاتا ہے. جامعہ فریدیہ اور جامعہ افسا والوں نے تو پٹیشن دی ہے عدالت میں کہ روکا جائے مولانا کو. انہوں نے نہیں دی ہے یار، ان کا ترجمان لال ناصر کا رائے ہو. یہی تو عذاب ہے نا ہمارے لوگوں کا. نہیں ہے ترجمہ، اس کو کب کا ختم ہو چکا ہوا ہے. یہی تو مصیبت ہے. ثابت تو رہا ہے. اچھا ثابت رہا ہے تو وہ اس کے ٹھیکیدار ہیں یار. ترجمان لال ناصر کا یعنی ان سے وہی بات بندہ ہے. اور بھائی اگر آپ آج دنیا ٹی وی چھوڑ دیں تو کل آپ دنیا ٹی وی آپ کا ذمہ دار ہوگا. ایسے تھوڑا اس نے دوسری پارٹی کو جوائن کی ہے. اور بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ ایک درخواست فائل کی. اس کو چھوڑ دیں. آپ ایک نان ایشو کی طرف جا رہے ہیں جس کا اسے تعلق نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، بس نہیں ہے. میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں کہ 60 مدارس ہیں وفاق المدارس کے پاس رجسٹرڈ، دیوبند، مکتبہ فکر. ٹھیک ہے. ان کی آگے کچھ برانچز ہیں لیکن گنا اس کو ایک جاتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اب ان کی ریشو میں، یعنی جو اب تک کی ہے کہ ان 60 میں سے 19 کے قریب جو ہے ایک اندازے کے مطابق ڈائی ہارٹ مولانا فضل الرحمان کے مدارس ہیں. یعنی جہاں مطمئن باقی لوگ سب JUI کے ہیں، وہ تو اپنے لوگ نکال لیں گے. باقی جگہوں پہ انہوں نے حصہ ملے گا. کہیں کوئی ہے کہیں کوئی ہے، اس طرح کر کے وہاں سے حصہ ملے گا. اب یہاں پہ جو ان کی عمومی فالوئنگ ہے پنڈی اسلام آباد میں، وہ فالوئنگ جو ہے وہ آپ اور میں اتنے عرصے سے رپورٹیں کر رہے ہیں، وہ کتنی ایک ہے اور یہاں کتنا کا بڑا کوئی جلسہ ہو سکا ہے، وہ آپ اور مجھ سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے. ابھی مفتی ابرار کے مدرسے میں جو لاسٹ ورکرز کنونشن ہوا تھا، کتنے لوگ تھے اس میں؟ 1200-1300 اتنے ہی تھے. پنڈی اسلام آباد کے وہ سارے کارکنان تھے جن کو اکٹھا کیا گیا تھا. تو مدارس کو ڈال کے، ویل وشرز کو کچھ کو ڈال کے، کچھ باقی لوگوں کو ڈال کے ایک اندازہ ہے کہ 15,000 کے قریب 20,000 کے اتنے لوگ جو ہے
वो पिंडी इस्लामाबाद से जमा हो सकते हैं, ओके। बशर्ते कि उनको जमा होने का मौका मिल जाए या होने दिया जाए। ओके, चले JUI के लोग हैं, कारकुनान हैं, ये नून लीग के कारकुनान हाँ, हैं, हाँ। कि नवाज शरीफ डिपोर्ट हो और वो फोन करके थाने वालों को कहें कि मैं इधर बैठा हूँ, मुझे ले जाओ, मैं 0 अंदर पॉइंट कर पे लो, हूँ। मैं 0 पॉइंट पे हूँ। ये JUI के कारकुनान में फर्क होगा। ज़ाहिर है, अच्छा, बॉटम लाइन में एक जुमले में क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया है, एक जुमले में ये बताएं कि आपको, क्योंकि एक मैं सोशल मीडिया पे व्यूअर्स देख रहा था कि कुछ दोस्त ये खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं कि मौलाना पीछे हट रहे हैं, अब धरने से जलसे पे आएंगे, चंद दिनों में जल्द ऐलान मुतवक्किल। रात में किसी की वीडियो देख रहा था तो मौलाना कई दिनों से, अली शेर मेरी बात की शायद करें तौसीक, के मौलाना कई दिनों से ये क्लियर कर चुके हैं कि उनकी ख्वाहिश तो है कि वो धरना दें, लेकिन सियासी जमातें नहीं मान रही। ये मुज़ाकरात नून और PP और इनके साथ इसी पे ही हो रहे थे कि धरना है या मार्च है, तो मौलाना ने उनको ये यकीन दिलाया है कि ये मार्च है, धरने का अभी कोई सीन नहीं है। मौलाना के साथ आफ्टर कार्ड भी, अंदर कार्ड भी, हमारी गपशप भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात हुए हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना क्लियर कर चुके हैं, धरने का अभी तक कोई सीन नहीं है। अली शेर, ऐसा ही है, आपको क्या नजर आ रहा है? बॉटम लाइन में ये बताएं कि धरना नजर आ रहा है या मार्च नजर आ रहा है? सिर्फ मेरे ख्याल में चूंकि स्टेयरिंग मौलाना के पास है और ये फैसला मौलाना ही करेंगे और वो टाइम पे करेंगे। अभी हम ये दो टोक ये कह दें कि वो धरना नहीं होगा, तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे तो हो सकता है उन जमातों को साथ में लाने के लिए, लेकिन हम कैटेगोरिकली ये नहीं कह सकते कि धरना नहीं होगा। ओके, ये मौलाना मौके पे डिसाइड करेंगे। लेकिन इम्कान मौजूद है, इम्कान मौजूद है कि वो फिर क्योंकि मौलाना ने देखे 27 को निकालेंगे, 31 को पहुंचाएंगे, 5 दिन के सफर में जो हालत पतली हो चुकी होगी 5 दिन के सफर के लोगों की, इसलिए भी कहीं करें तो चाहे, लेकिन मौलाना ने खुद कहा है कि जब वो थके हुए होंगे तो हम एक जगह के पे बिठा के, मैं वर्कर को थकाना नहीं चाहूंगा, अगली स्ट्रैटेजी हमारी तब्दील होती रहेगी, उसी वक्त ऐलान करूंगा। अभी मुझे जो तो लग रहा है इसमें से तो ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये पूरे मुल्क में धरने का एक मंजर होगा, छोटे छोटे धरने, पुले जगह जगह, ये मुझे ये नजर आ रहा है। उसका मरकज जो है वो इस्लामाबाद हो सकता है, लेकिन उसका जो मैदान है, फैलाव जो है, वो सिंध से लेके बलूचिस्तान और फाटा से लेके अटक पुल और लाहौर और जेलम पुल और फलां, मुझे इस तरह का मंजर नजर आ रहा है कि शायद इस तरह की जो है ना वो एक तरह से सिचुएशन बनती है। बहुत शुक्रिया अली शेर। व्यूअर्स, अली शेर की राय, तजिया और इन्फॉर्मेशन जो बातें हैं वो आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में अपडेट करता रहूँगा और तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।